बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं हमज़ा हूँ। ये मेरी कहानी है, मेरी ज़िंदगी की, मेरे गुनाह की, मेरे अंजाम की। लेकिन अंजाम की तरफ जाने से पहले मैं तुम्हें वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। हमारा घर 2 भाइयों का घर था, मेरे अब्बा और मेरे चचा। उनके रिश्ते से ज़्यादा मोहब्बत का रिश्ता था। उनके बीच बचपन से यही देखा कि दोनों साथ खाते, साथ बैठते और एक दूसरे का दुख बांटते। हमारी छत तो एक न थी लेकिन दिल एक थे। अम्मी और चची में ऐसी अनसियत थी जैसे 2 सगी बहनें। कभी आपस में ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। हमारी जिंदगी सीधी सादी थी। मैं, मेरी बहन सारा, छोटा भाई आदिल और चचा के 2 बेटियां, माहम और नूर। नूर वो मेरी चचाजाद थी, मुझसे 3 साल छोटी। जब हम छोटे थे तो दिन रात इकट्ठे खेलते। कभी कभी वो जिद करती कि मैं उसे साइकिल सिखाऊं और मैं उसे पीछे बिठाकर गलियों में घुमा देता। चची की आवाज़ गूंजती, नूर बेटा शाम हो गई, अंदर आ जाओ। और वो चेहरा बनाकर मेरे कान में कहती, बस थोड़ी देर और प्लीज़। मैं हंसता और कहता, चलो चची नाराज़ हो जाएंगी। हम सब बच्चों की दुनिया में बस खेल था, हंसी थी, छोटे छोटे झगड़े थे और जल्दी मनाने वाले दिल थे। लेकिन मेरे दिल में एक चीज़ नहीं थी, पढ़ने का शौक़। मेरी ज़िंदगी के वो दिन बस ऐसे ही गुजर रहे थे। स्कूल जाता, बस गुजारा करता। किताबों से कोई ख़ास लगाव न था। जो मैट्रिक के बाद रिज़ल्ट आया, मैंने किताबों से जान छुड़ाने की कसम खाई। अब्बा को मेरी ये बेफिक्री बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। हमज़ा दिन भर सोता रहता है, कुछ करना है या सारी उम्र यूं ही गुजारनी है। मैं खामोश रहता। कभी कभी उनकी बातें सुनकर थोड़ा एहसास होता, लेकिन फिर खुद को ये कहकर बहला लेता कि वक्त आने पर सब हो जाएगा। एक दिन दोस्तों के साथ बैठा था तो बातों ही बातों में एक दोस्त बोला, यार दुबई जा रहा हूँ, वीज़ा लग गया। मैंने फौरन कहा, कैसा काम मिलता है वहाँ, पैसे कैसे होते हैं? उसने बड़े फ़ख्र से बताया, बस थोड़ी मेहनत है लेकिन पैसे अच्छे हैं, घर वालों को भेजते हैं, सब खुश हो जाते हैं। ये बात मेरे दिल में बैठ गई। मैंने उसी रात इरादा किया कि मुझे बाहर जाना है। कम से कम अब्बा की बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी, और अगर पैसे भेजूंगा तो शायद वो फ़ख्र महसूस करेंगे। अगले दिन अब्बा को बताने का हौसला किया। मैंने कहा, अब्बा एक बात करनी है। उन्होंने कहा, हाँ बोलो। मैं दुबई जाना चाहता हूँ, दोस्त के साथ काम करूँगा, कुछ बनाऊँगा। उन्होंने मुझे घूर कर देखा, थोड़ी देर खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, पक्का फैसला है? मैंने सर हिलाया। ठीक है, अगर तेरा दिल यही कहता है तो जा, मगर वहाँ जाकर मेहनत करना, बेगैरती न करना। उनके इन अल्फाज ने मुझे एक लम्हे के लिए झांक दिया। बेगैरती? क्या मैं वैसा कुछ कर सकता हूँ? मैंने सर झुका लिया। सब घर वाले हैरान थे मगर खुश भी कि आखिरकार मैं कुछ करने जा रहा था। नूर ने बस इतना कहा, जल्दी वापस आना, हम सबको तुम्हारी आदत है। मैं हंसा, अब तुम सबको मेरी आदत छोड़नी होगी। उस दिन घर का माहौल कुछ बदला बदला था। सब खाने की मेज़ पर जमा थे, मुझे मशवरे दिए जा रहे थे। अम्मी ने कहा, ध्यान से रहना, बाहर की दुनिया अपने जैसी नहीं होती। चची ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, बेटा खुद को कभी तन्हा मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई बड़ा फैसला कर रहा हूँ, और शायद था भी। नूर चुप थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज न मिल रहे हों। फिर आहिस्ता से बोली, तस्वीरें भेजना वहाँ की, और मुझे मिस कॉल देना, मैं कॉल बैक कर लूँगी। मैंने कहा लगाया, मिस कॉल? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरा इंटरव्यू है। वो शर्मा कर चुप हो गई। उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि नूर शायद सिर्फ मेरी चचाजाद नहीं रही। न जाने क्यों उसकी खामोशी कुछ हल्का में लगी, मगर मैंने ये ख्याल झटक दिया। मेरे सामने सफ़र था और मैं उस तरफ बढ़ने वाला था जहाँ से शायद कभी वापसी न हो, या अगर हुई भी तो सब कुछ वैसा न होगा जैसा मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। मगर उस वक़्त मैं सिर्फ जाना चाहता था। दुबई की ज़मीन पर पहला कदम रखा तो यूं लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गया हूँ। एयरपोर्ट की रोशनियाँ ने आंखें चौंधिया दीं और दिल में एक अजीब सा खौफ भी था। मैंने खुद को दिलासा दिया, हमज़ा अब पीछे मत देखना, जो फ़ैसला लिया है उसे पूरा करना है। दोस्त पहले ही मौजूद था। मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया जहाँ पहले से 3 और पाकिस्तानी लड़के रहते थे। जगह तंग थी लेकिन सबके चेहरों पर थकान और उम्मीद का मिला जुला रंग था। उन्होंने मुझे खुशदिली से खुश आमदीद कहा,
यार पहला दिन है, थक गए होंगे, आओ कुछ खा लेते हैं। दूसरे ही दिन दोस्त ने मुझे कंपनी के ऑफिस ले जाकर तारुफ करवाया। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जहां मजदूरी के साथ थोड़ा सा इंतज़ामी काम भी सिखाया जा रहा था। मैंने दिल लगा लिया। सुबह 7 बजे निकलता, शाम 6 बजे तक काम, फिर बस वापस कमरा और नींद। शुरुआती हफ्ते मुश्किल थे, धूप, मेहनत और तन्हाई सब एक साथ। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा मैं उस रूटीन में ढलता गया। शाम को कमरे में आकर सब दोस्त अपने अपने मोबाइल पर घर वालों से बात करते। मैं भी रोज़ कॉल करता। अम्मी की आवाज़ सुनते ही सारा दिन की थकान दूर हो जाती। अम्मी सब खैरियत है ना? हाँ बेटा, बस तेरी याद आती है, खाते सोते हर वक्त तेरा ख्याल आता है। अब्बा ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब कभी फ़ोन करते तो बस इतना कहते, मेहनत कर, वक्त जाया न करना। चची कभी कभी बात करती, हमज़ा बेटा, हम सब तेरे लिए दुआ करते हैं। नूर कहती है कि भाई को कहो तस्वीरें भेजें, लेकिन तू भी मसरूफ़ होता है ना। नूर की बात आती तो मैं मुस्कुरा देता। वो हमेशा कॉल के आखिर में अपना सलाम भेजती और कभी कभी वीडियो कॉल पर बस एक झलक दिखाती, छोटे बच्चों की तरह हमज़ा भाई कहकर हाथ हिलाती। एक दिन वीडियो कॉल पर आई, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हमज़ा भाई देखें, मैंने नए कपड़े लिए हैं, अब्बू कह रहे थे आपकी कमाई से आए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह माशाल्लाह, अब तो तुम बड़ी हो गई हो। नहीं, अभी भी वैसी ही हूँ, जब आप आएंगे तो सब कुछ वैसा ही लगेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। दिल में एक हल्की सी कसक उठी, लेकिन अगले ही लम्हे उसे झटक दिया। महीने का आखिर आता, मैं कुछ पैसे घर भेजता, सब खुश होते। सारा कहती, भाई तुमने मेरे लिए जो कपड़े भेजे ना, सब स्कूल में देखते रह गए। अम्मी बताती, तेरे अब्बू ने तेरी कमाई से घर की छत बनवाने का सोचा है। चची कहती, बेटा दुआ है रब तुम्हें सलामत रखे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन दोस्त ने पूछा, वापस जाने का क्या सोचा? मैं खामोश हो गया, फिर आहिस्ता बोला, नहीं अभी नहीं, शायद 1-2 साल और। वो हैरत से बोला, यार 3 साल हो गए, घर वालों को तेरी बहुत याद आती है। मैंने सर झटक कर कहा, वहाँ जाकर क्या करूँगा? यहाँ कम से कम मैं कुछ कर रहा हूँ, वहाँ जाकर फिर वैसा ही हो जाऊँगा जैसा था। ये वो बात थी जो मैं खुद से भी छुपा रहा था, लेकिन दिल जानता था कि वापसी का ख्याल मुझे बेचैन कर देता है। न जाने क्यों मुझे लगता जैसे वहाँ कुछ ऐसा है जिससे मैं बच रहा हूँ। दुबई की ज़िंदगी मशीन जैसी थी। सुबह ऑफिस, दोपहर में मज़दूरों के साथ लंच, शाम को छोटे छोटे झगड़े और फिर तन्हाई। एक दिन कंपनी ने ज़्यादा शिफ्ट का ऑप्शन दिया। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। जिस्म थक जाता मगर दिमाग को सुकून मिलता। कम से कम सोचने का वक्त नहीं मिलता। दूसरी तरफ घर वालों के लहजे बदल रहे थे। बेटा अब कब आओगे? नूर कहती है भाई को अब आना चाहिए, वो बहुत याद करती है। मैं हर बार कोई बहाना बना देता, कंपनी छुट्टी नहीं देती, यहाँ काम की बहुत डिमांड है, अभी आना मुमकिन नहीं। लेकिन हकीकत ये थी, मैं खुद नहीं जाना चाहता था। वक़्त गुजरता गया। दुबई की ज़िंदगी का शोर मेरे अंदर की खामोशी को दबा रहा था। मैं अक्सर रात को छत पर चढ़कर आसमान तकता। दुबई की रोशनियों के नीचे गहरी स्याही भी थी जो सिर्फ मैं महसूस कर सकता था। कभी कभी दिल करता सब छोड़ छाड़ कर वापस चला जाऊं, मगर फिर वही सवाल झन में आता, वापस जाकर क्या करूँगा? क्या फिर वही बातें, वही नज़रें, वही बेकारपन? मैंने एक रात खुद से कहा, हमज़ा तू यहाँ महफूज है। वापसी का मतलब है फिर उन सवालों का सामना जिनके जवाब तू नहीं देना चाहता। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, न दोस्त को न घर वालों को। मैंने दुबई को अपनी दुनिया बना लिया था, एक ऐसी दुनिया जहाँ मैं सिर्फ हमज़ा था, न किसी का बेटा, न किसी का भाई, न किसी का मुजरिम। शायद मैं यही रहना चाहता था। 3 साल गुजर चुके थे, जिंदगी एक ही दायरे में घूम रही थी, काम, नींद, फ़ोन कॉल, फिर काम। मैं इतना आदी हो चुका था कि वक्त का एहसास भी मिट चुका था। इन दिनों कंपनी की तरफ से अचानक ऐलान हुआ, सब वर्कर्स को 15 दिन की छुट्टी दी जा रही है। मेरे साथी खुशी से झूम रहे थे। कोई भारत जा रहा था, कोई बांग्लादेश, कोई पाकिस्तान। मैंने खामोशी से अपना कमरा समेटा और अंदर ही अंदर एक फ़ैसला कर लिया। ये मौका था, बिना बताए वापस जाकर सबको सरप्राइज़ दे दूं। 3 साल से सब पूछ रहे थे कब आ रहे हो, और मैं हर बार टाल देता। अब सोचा सरप्राइज़ देकर सबके चेहरों पर हैरानी देखूंगा। मैंने एयरपोर्ट जाने से पहले किसी को फ़ोन नहीं किया। बैग में कुछ कपड़े रखे और दुबई से रवाना हो गया।
جب جہاز لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ باہر آتے ہی وہی گرد آلود فضا، وہی شور، وہی گلیوں کی بو جو 3 سال پہلے پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ ٹیکسی لی اور اپنے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی جیسے ہی ہماری گلی میں مڑی، دل کسی انجانے خوف سے بھر گیا۔ میں سوچ رہا تھا سب کیسا رد عمل دیں گے۔ امی شاید رو دیں گی، سارا بھاگتی ہوئی گلے لگے گی، نور بھی خوش ہوگی، شاید شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھے گی اچانک کیسے آ گئے؟ مگر جیسے ہی گھر کے سامنے ٹیکسی رکی، منظر بالکل الگ تھا۔ گھر بالکل سنسان تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا جیسے کوئی جلدی میں نکلا ہو۔ میں نے بیگ کندھے پر رکھا اور دروازے کے اندر قدم رکھا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا۔ امی، ابا، سارا، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے آواز دی، چچی، نور، کوئی ہے گھر میں؟ ایک لمحے بعد اوپر والے کمرے سے دروازہ کھلا اور نور نمایاں ہوئی۔ حمزہ بھائی، آپ پاکستان؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ سرپرائز دیا نا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں، سب پپو کی بیٹے کی شادی پر گئے ہیں۔ وہ سانس درست کرتے ہوئے بولی، مجھے بھی جانا تھا لیکن کل میرا پیپر ہے۔ ابو اور تایا ابو شام تک واپس آ جائیں گے، اسی لیے میں گھر پر رہ گئی۔ میں نے سر ہلایا اور صوفے پر بیٹھ گیا، بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ نور مسکراتے ہوئے پوچھا، جوس لاؤں آپ کے لیے یا کچھ کھائیں گے؟ نہیں، کچھ نہیں، بس تم پاس بیٹھو۔ وہ تھوڑا جھنجکی لیکن پھر ہنستی ہوئی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ 3 سال پہلے جو ضدی شرارتی بچی تھی اب جوان ہو چکی تھی، قد نکل آیا تھا، چہرے کی شکل بدل چکی تھی، لیکن وہی معصومیت، وہی شفاف آنکھیں۔ وہ ہنستی ہوئی بتا رہی تھی، امی نے آپ کے بارے میں کئی بار ذکر کیا، سارا آپ کو یاد کر کے روتی بھی ہے، اور میں نے تو خواب میں بھی آپ کو دیکھا تھا۔ ایک بار کیا دیکھا تھا؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کہ آپ آئے تھے اور سب کو چاکلیٹ دی تھی، لیکن مجھے سب سے بڑی۔ وہ بچوں کی طرح ہنسی، میں بھی ہنس دیا، لیکن اندر کچھ اور ہی ہلچل تھی۔ میری نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ میں اسے سنتا جا رہا تھا مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میری نظریں اس کے ہاتھوں پر، پھر اس کے کپڑوں پر۔ وہ سادی سی شلوار قمیض میں تھی، لیکن کچھ تو تھا اس کے انداز میں۔ شیطان آہستہ آہستہ دماغ پر قبضہ جمانے لگا تھا۔ یہی تو موقع ہے، گھر خالی ہے، وہ تنہا ہے۔ میں نے اپنا دماغ جھٹکنے کی کوشش کی لیکن اندر کی آواز بار بار لوٹ رہی تھی، حمزہ بھائی، میں کھانا نکالتی ہوں، آپ نے سفر سے آتے ہی کچھ نہیں کھایا۔ رکو، بیٹھو ذرا میرے پاس، میں نے کہا۔ یہیں تو بیٹھی ہوں۔ وہ ہنسی، نہیں، یہاں پاس۔ وہ جیسے کچھ نہ سمجھ پائی، اپنی وہی معصومیت لے کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، ہاتھ خود بخود اس کی طرف بڑھا۔ نور، تم بہت بدل گئی ہو، سب کہتے ہیں، وہ جھینپ کر بولی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ چونکی، فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہا، لیکن دماغ میں ایک شور تھا۔ ہر چیز دھندلی پڑ گئی تھی، وقت، رشتہ، عزت، سب۔ میں جانتا تھا جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس لمحے میں نے اپنی ضمیر کی آواز کو بند کر دیا تھا۔ نور جوس لے کر آئی تو ہاتھ میں ٹرے کانپ رہی تھی۔ میں نے وہ ٹھنڈا گلاس لیا، ایک گھونٹ بھرا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کچن کی طرف پلٹنے لگی۔ میں نے آواز دی، نور، جی، کمرے میں جا رہی ہو؟ ہاں، کل پیپر ہے نا، تھوڑا ریویژن کرنا ہے، وہ معصوم لہجے میں بولی۔ اچھا، میں نے مسکرا کر کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا لینا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کچھ لمحے وہیں بیٹھا رہا۔ اندر ایک عجیب سا اضطراب تھا، سوچنے اور روکنے کی صلاحیتیں جیسے ختم ہو چکی تھیں۔ دماغ میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا۔ قدم آہستہ آہستہ خود بخود اٹھنے لگے۔ ہاں، دروازے کی طرف بڑھا، دھیرے سے کھولا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، کتاب کھلی ہوئی تھی مگر آنکھیں صفحے پر نہیں تھیں۔ وہ شاید کچھ محسوس کر چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر چونکی۔ حمزہ بھائی، سب خیریت؟ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس ایسے ہی دیکھنے آیا۔ تم پڑھ رہی ہو یا نہیں؟ جی، بس پڑھ رہی تھی۔ وہ گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ نور، تم سچ میں بڑی ہو گئی ہو۔ اس نے آنکھیں نیچی کر لیں۔ حمزہ بھائی، آپ کچھ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔
میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، بس تم سے بات کر رہا ہوں، میں نے دھیرے سے کہا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پلیز باہر جائیں۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے نرمی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ آپ میرے بھائی ہیں۔ وہ چیخ پڑی۔ مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ میں نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ وہ جھٹکے دینے لگی۔ حمزہ بھائی، خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، بس ایک لمحہ، صرف ایک۔ نہیں، وہ زور سے بولی، یہ غلط ہے، بہت غلط، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے اسے دیوار کی طرف دھکیلا اور اس کی چیخ گلے میں دب گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کانپ رہا تھا، آواز بند ہو گئی تھی۔ میں آپ کی بہن ہوں، خدا کا واسطہ، بس اب کچھ مت بولو، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی۔ مت کریں پلیز، میں ماں سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ پیپر دوں گی، پلیز۔ میں نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کی چیخیں خاموش کر دیں۔ لمحوں میں انسان نہیں، درندہ بن گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہ زمین پر بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ہاتھوں میں کھم کپی اور زبان پر صرف ایک لفظ، کیوں؟ میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ ایک لمحے کے لیے دل کانپا، لیکن فوراً خود کو سنبھالا۔ بیگ اٹھایا، دروازہ کھولا، قدم باہر رکھے۔ اس کی آواز پیچھے سے آئی، روتے ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے میں چپ رہوں گی؟ میں پلٹا نہیں، صرف اتنا کہا، سب مانیں گے تمہاری بات؟ کوئی یقین کرے گا؟ اس نے کچھ نہیں کہا، بس پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں گھر سے نکلا، سڑک پر نکلا اور تیز تیز قدموں سے اس گلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ میں آیا تھا، نہ یہ کہ میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رات کو کراچی پہنچا۔ کراچی پہنچتے ہی میں نے موبائل بند کر دیا۔ کسی کا فون نہ آئے، نہ کوئی سوال ہو۔ ایک پرانا دوست سلمان میرے انتظار میں تھا۔ کیا بات ہے یار، اتنی جلدی پاکستان آ گئے؟ بس یار، کمپنی نے اچانک چھٹی دی، دل کیا آ گیا، زیادہ دن نہیں رکوں گا۔ ہم دونوں اس رات ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سلمان نے باتوں باتوں میں پوچھا، لاہور کیوں نہیں گئے؟ نہیں یار، وقت ہی نہیں تھا، واپسی کی جلدی ہے، بس تجھ سے ملنا تھا۔ وہ قائل ہو گیا۔ ہم نے پرانی باتیں کیں، کالج کے قصے، وہ سب دن جب زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہوتی تھی۔ اگلی صبح میں نے آنکھ کھولی تو دل میں کسی قسم کی گھٹن نہیں تھی۔ کچھ نہ سوچا، نہ ہی کسی منظر نے مجھے پریشان کیا، بس ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے سلمان سے کہا، ایئرپورٹ چھوڑ دے گا؟ کیا تو آیا ہے آج واپس؟ بس واپس ہی ضروری ہے۔ کراچی ایئرپورٹ سے دبئی کی فلائٹ لی اور واپسی پر ویسی ہی خاموشی تھی جیسے آتے وقت تھی۔ جہاز میں بیٹھے بیٹھے ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا، کیا کر بیٹھا ہوں؟ لیکن اگلے ہی لمحے دماغ نے دبا دیا، کسی کو پتہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا۔ جب دبئی پہنچا تو ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ کمپنی کا ڈرائیور لینے آ گیا، وہی کمرہ، وہی بیڈ، وہی ساتھی، سب اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ میں نے بیگ رکھا اور فوراً موبائل آن کیا۔ امی کا میسج تھا، بیٹا اگلی بار جب بھی آنا ہو پہلے بتا دینا۔ میں چونکا، تو نور نے بتا دیا ہے؟ فون کیا، امی نے اٹھایا، کہاں ہو تم؟ خیریت؟ جی امی، دبئی آ گیا ہوں۔ نور پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، کہہ رہی تھی حمزہ بھائی پاکستان آئے تھے، سب نے سمجھایا تم تو آئے ہی نہیں، ہم نے بھی یہی کہا کہ شاید کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، امی وہ بس جیسے بات ہی ہو گئی، ہم نے بھی یہی سوچا۔ فون بند کیا، دل مطمئن تھا۔ نور کچھ بولی ضرور، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا۔ مجھے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دن معمول پر آ گئے، کام پر جانے لگا، کچھ ایکسٹرا شفٹیں لیں تاکہ دماغ مصروف رہے۔ ایک دن کمرے میں سب دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یار تو اگلی بار کب جا رہا ہے؟ میں نے کہا، ابھی تو 3 سال اور کا پلان ہے، یہاں کمائی ہے، سکون ہے۔ کسی نے کہا، تو گھریلو بندہ نہیں لگتا، بیوی بچے ہوں تو انسان بندھ جاتا ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ابھی تو ایسے کسی جنجال میں نہیں پڑنا۔ اندر سے مطمئن تھا، جیسے میں کسی بڑے خطرے سے بچ نکلا ہوں۔ چند دن بعد امی کی کال آئی، حمزہ نور ٹھیک نہیں لگ رہی، خاموش رہنے لگی ہے، تم سے بات کرے گی۔ جی کروا دیں، لیکن نور نے فون نہیں لیا۔ امی نے کہا، کہہ رہی تھی کچھ نہیں بولنا، بس آپ کا نام لے کر رو رہی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، امی اس کا کوئی وہم ہوگا۔ امی نے تھوڑے توقف سے کہا، ہاں شاید،
خیر تم خیال رکھو اپنا۔ فون بند ہوا۔ میں نے گہری سانسیں لیں۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں محفوظ ہوں۔ نور کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ سب مجھے وہی حمزہ سمجھتے ہیں جو 3 سال سے گھر والوں کے لیے محنت کر رہا ہے۔ ایک دن آفس سے واپس آیا، بستر پر لیٹا، آنکھیں بند کیں۔ کوئی خواب نہیں، کوئی یاد نہیں، صرف سناٹا، اور یہی سناٹا میرے لیے سکون بن چکا تھا۔ کئی ہفتے گزر گئے اور سب کچھ اپنے ڈگر پر چلتا رہا۔ دبئی میں وقت کی رفتار تیز تھی۔ کام، نیند، فون اور پھر کام۔ کبھی کبھی رات کو امی کی کال آتی، کبھی سارا کی مسکراہٹ ویڈیو پر نظر آتی، کبھی ابا کا سخت لہجہ سننے کو ملتا، لیکن ایک آواز خاموش تھی، وہ آواز جسے میں سننا نہیں چاہتا تھا۔ نور۔ شروع میں جب امی نے بتایا تھا کہ نور کچھ بول نہیں رہی، میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اس کی خاموشی میرے حق میں بدلتی گئی۔ ایک دن امی نے فون کیا، حمزہ پتہ نہیں نور کو کیا ہو گیا ہے، چھپ رہتی ہے، نہ ہنستی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے۔ میں نے سردی لہجے میں کہا، امی ہو سکتا ہے دباؤ میں ہو، امتحان تھے نا اس کے۔ لیکن امتحان تو ختم ہو گئے، امی نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ہے جیسے اندر سے خالی ہو گئی ہو۔ آپ فکر نہ کریں، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ امی نے اس بات میں کچھ کہا اور بات وہیں ختم ہو گئی، میرے لیے بھی وہیں ختم ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ نور کچھ نہیں بولے گی۔ اس کی خاموشی ہی میرے لیے سب سے بڑی ضمانت تھی۔ میں نے دوبارہ کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ کمپنی نے ایک نیا پروجیکٹ دیا، دباؤ بڑھ گیا، توجہ ادھر لگ گئی۔ شام کو جب سب دوست ہنسی مذاقہ کرتے، میں بھی ساتھ ہنستا۔ اندر کی گھٹن جیسے دب چکی تھی۔ پھر ایک رات جب میں واپس آیا تو کمرے میں موبائل پر 3 مسڈ کالز تھیں، امی کی اور ایک ابا کی۔ فون اٹھایا۔ امی کی آواز میں اضطراب تھا، حمزہ فوراً بات کر ابا سے۔ ابا نے فون لیا، بیٹا نور کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کو دکھایا ہے۔ میں نے پریشانی ظاہر کرتے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ عجیب بات کہہ رہا ہے ڈاکٹر، وہ کہہ رہا ہے نور حاملہ ہے۔ میرے ہاتھ سے فون قریباً گر گیا۔ کیا؟ ہاں، وہ تو کچھ بتا ہی نہیں رہی، خاموش ہے نا، کچھ بولتی ہے نہ جواب دیتی ہے، ماں باپ کا سامنا بھی نہیں کر رہی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا لیکن چہرے پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ہم سب پریشان ہیں، وہ کچھ نہیں بتا رہی کہ کس کا بچہ ہے، کیا ہوا، کب ہوا؟ میں نے سانس کھینچی اور نرم لہجے میں کہا، ابا یہ تو بہت عجیب بات ہے، اسی لیے تمہیں فون کیا، سوچا شاید تمہیں پتا ہو۔ کچھ نہیں ابا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ میں نے فون بند کیا اور خاموشی سے دیوار کو گھورتا رہا۔ دماغ میں شور تھا لیکن چہرے پر سناٹا۔ کمرے کے باقی لوگ گپ شپ میں مصروف تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے اندر کیا طوفان چل رہا ہے۔ اگلی صبح کام پر جانا مشکل تھا، لیکن گیا چہرے پر ویسے ہی روٹین والا تاثر، کوئی خاص فرق ہی نہیں، صرف دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا اب بھی وہ چپ رہے گی؟ 2 دن بعد امی کی دوبارہ کال آئی، حمزہ نور کی حالت مزید خراب ہے، کچھ بتاتی نہیں، بس روتی ہے، کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود آیا تھا۔ میرے دل میں ہلکی سی کھمکپی دوڑی، امی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم سب پریشان ہیں۔ ارے وہ تو تیرا نام لے رہی تھی لیکن ہمیں یقین نہیں آیا، ہم نے تو اسے ڈانٹ دیا۔ کیا مطلب میرا نام؟ میں نے آواز کو دھیما رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کہہ رہی تھی حمزہ بھائی آئے تھے لیکن سب کو معلوم ہے تم تو آئے ہی نہیں تھے، ہم نے اسے سمجھایا کہ بسم اللہ خواب دیکھا ہوگا۔ امی یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ہاں بیٹا لگتا تو ایسا ہی ہے، تم بس دعا کرو اللہ ہدایت دے اسے۔ فون بند ہوا اور میں نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ اندر سے خوف آ رہا تھا لیکن ایک پہلو سے دل مطمئن تھا، کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ نور خاموش تھی اور دنیا کو اس کی خاموشی پاگل پن لگ رہی تھی۔ میرے لیے یہی سب سے بڑا پردہ جسے چھاک کرنے والا بھی شاید خود ہار چکا تھا۔ نور کا نام جو پہلی بار میرے سامنے ابا کے زبان سے نکلا تو میرے اندر ایک لمحے کو خوف دوڑا، لیکن جیسے ان کے الفاظ مکمل ہوئے میں نے فوراً رد عمل دینے کی مشق جو پہلے ہی دل میں تیار کر رکھی تھی۔ حمزہ وہ بار بار تیرا نام لے رہی ہے، کہتی ہے تو ہی آیا تھا۔ میں نے فوراً بات کاٹ دی۔ ابا خدا کا خوف کریں، آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں؟ کچھ لمحوں کی خاموشی رہی، پھر ابا کی آواز بھاری ہو گئی،
مجھے یقین ہے بیٹا تو ایسا نہیں کر سکتا، پر وہ بار بار یہی بول رہی ہے، خود پر ہاتھ مارتی ہے، روتی ہے، پاگل ہو گئی۔ ابا میں تو 3 سال سے دبئی میں ہوں، کسی نے آتے جاتے دیکھا؟ کوئی ثبوت ہے؟ ابا خاموش ہو گئے، شاید اپنے اندر الجھ گئے۔ میں نے اسی لمحے دوسرا وار کیا۔ مجھے لگتا ہے ابا وہ کسی اور کے چکر میں پڑ گئی ہے، اور اب جب معاملہ بگڑ گیا ہے تو میرا نام لے رہی ہے تاکہ سب اسے معصوم سمجھیں۔ فون بند ہونے کے بعد میں نے گہری سانسیں لیں۔ جھوٹ بولنے میں مجھے مہارت ہو چکی تھی، ضمیر کی جگہ دفاع کے جملے بیٹھ چکے تھے۔ چند دن بعد امی نے کال کی، حمزہ اب تو یہ حد ہو گئی ہے، نور کہتی ہے اس کا بچہ تمہارا ہے۔ امی، میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں اتنا گر سکتا ہوں؟ نہیں بیٹا، پر وہ تو بس تیرا ہی نام لے رہی ہے۔ امی، وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے مجھے گھسیٹ رہی ہے، وہ تو اب شاید کسی اور کے ساتھ۔ بس کر حمزہ، امی کی آواز سخت ہو گئی، ایسی بات زبان پر نہ لاؤ۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اب ہم محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اسی دن شام کو گھر والوں نے فیصلہ کر لیا۔ نور کو بلایا گیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، گود میں ہاتھ رکھے، نظر زمین پر۔ ابا، چچا، امی، چچی سب جمع تھے۔ چچا نے پوچھا، سچ بتا، کیا ہوا؟ نور نے نم آنکھوں سے صرف ایک بات کہی، حمزہ بھائی آئے تھے اسی دن، کسی کو بتایا نہیں تھا۔ ابا غصے سے بولے، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تو 3 سال سے باہر ہے، پھر بھی یہی جھوٹ؟ نور نے نظریں اٹھائیں، کچھ کہنا چاہا لیکن چچی بیچ میں بول پڑی، ہمیں کسی گنہگار کی صفائی نہیں سننی، اگر تجھ پر ذرا بھی شرم ہے تو بتا دے، اصل قصہ کیا ہے؟ نور کی خاموشی پھر لوٹ آئی۔ وہ بولی، میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ ابا اٹھے اور غصے سے باہر نکل گئے۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اسی رات فیصلہ ہوا کہ نور اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ عزت جس کا دعویٰ یہ خاندان کرتا تھا، اب ایک نامعلوم گناہ سے داغدار ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد محلے کی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ نور کو بھیج دیا گیا۔ امی نے سردی لہجے میں کہا، جہاں تیرا جی چاہے جا، لیکن اب اس دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ نور نے ایک بار بھی نظریں نہیں اٹھائیں، اس نے صرف اپنے کپڑے لیے اور چپ چاپ گھر سے نکل گئی۔ میں نے جب یہ سنا تو دل میں عجب سکون اترا، ایک خطرہ ٹل گیا تھا۔ جس سچ نے میرے سارے وجود کو ہلا دینا تھا، وہ سچ جب سڑکوں پر دھتکارا گیا۔ اسی دن رات کو امی نے فون کیا، حمزہ، جو لڑکی خاندان کی عزت کا خیال نہ کرے وہ کسی کی لائق نہیں ہوتی۔ امی آپ فکر نہ کریں، اللہ انصاف کرے گا۔ میں نے اس جملے پر خود ہنسی روکنی پڑی۔ چند دن بعد میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی، کسی پرانی کلاس فیلو نے لکھا تھا، کچھ لوگ بظاہر شریف لگتے ہیں لیکن اندر سے درندے ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً بلاک کر دیا، نہ جانے وہ نور کے بارے میں تھی یا میرے جیسے کسی اور کے لیے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنے جھوٹ کا ایسا جال بنا کہ خود بھی سچ سمجھنے لگا۔ میرے لیے نور بس ایک خاموش سایہ بن چکی تھی جسے اندھیرے میں دھکیل دیا گیا اور میں روشنی میں محفوظ تھا۔ نور کو گھر سے نکالے مہینے گزر چکے تھے، اس کی طرف سے اب کوئی آواز، کوئی پیغام نہیں آتا تھا۔ خاندان میں جسے اس کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جانے لگا تھا، کسی نے نہ پوچھا نہ یاد کیا۔ وہ ایک ایسا صفحہ تھی جسے سب نے ایک بارگی پھاڑ کر پھینک دیا۔ میں دبئی میں مصروف تھا، زندگی کی رفتار اور دباؤں نے باقی سب کچھ دبا دیا تھا۔ گھر والوں سے رابطے میں تھا اور وہ مجھ پر پہلے سے زیادہ اعتبار کرنے لگے تھے۔ پھر ایک دن امی نے ویڈیو کال کی، ان کے چہرے پر غیر معمولی خوشی تھی۔ حمزہ، تیری پھوپھو کی بیٹی ہے نا سارا، ہم نے اس کے ساتھ تیری بات دے دی ہے۔ میں نے مصنوعی حیرت سے کہا، اچھا، اتنی جلدی؟ ہاں بیٹا، اب وقت ہے، تو 3 سال سے باہر ہے، اب ایک ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ امی آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ اسی لمحے ابا نے فون کیا، تیری ماں نے سب سامان لیا ہے، اگلے سال کی چھٹیاں لے اور پاکستان آ جا، رخصتی وہیں سے ہوگی۔ میں نے کہا، جی بہتر، میں انتظام دے لوں گا۔ منگنی کی رسم بھی میرے بغیر تھی، گھر میں سب خوش تھے۔ امی نے تصویر بھیجی، سارا مسکرا رہی تھی، زیورات پہنے شرما رہی تھی، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے کسی تصویر پر غور نہیں کیا، نہ سارا کی آنکھوں میں، نہ کسی کے تاثر میں کوئی دلچسپی تھی۔ میرے لیے یہ سب ایک نیا باب تھا، پرانا سب ختم ہو چکا تھا میری سوچ کے مطابق۔ ادھر دبئی میں 3 سال مزید گزر گئے۔ اب میں قدر مستحکم ہو چکا تھا،
कंपनी ने मुझे सीनियर पोजीशन दे दी थी, आमदनी बेहतर हो गई थी, ख़ानदान की नज़रों में मेरा मकाम और बढ़ गया था। अम्मी कभी कभी कहती, हमजा सारा इंतज़ार कर रही है। मैं बस इतना कहता, बस अब की बार वापस आया तो रुखसती होगी। फिर आखिरकार वो वक़्त आ ही गया। मैंने अपनी वापसी की तारीख तय कर ली, टिकट ली, कंपनी से बाकायदा छुट्टी मंजूर कराई और घर वालों को इत्तला दे दी। जहाज़ में बैठे बैठे मैं सोच रहा था, ये वही मुल्क है जहाँ एक वक्त में खुद को बचाने के लिए झूठ के पर्दे बिछाए थे। अब उसी जगह वापस जा रहा हूँ, मगर एक नए किरदार के साथ, दूल्हा बनने के लिए। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही चेहरों पर वही पुराने रंग दिखाई दिए। अम्मी गले लगीं, सारा ने शोर मचाया और अब्बा ने कंधे पर हाथ रखा। अब की बार तो अपने घर का हो जाएगा। मैं खामोशी से मुस्कुराया। यही लोग थे जिन्होंने मेरे सच पर नहीं, मेरे झूठ पर आंखें बंद करके यकीन किया था। यही वो पर्देदार थे जिनके लिए हकीकत कोई मानी नहीं रखती थी। शादी में चंद दिन बाकी थे। घर की गलियां सजी हुई थीं, लड़कियों के कहकहे, मेहंदी की खुशबू और बाजारों के चक्कर, सब कुछ आम सा लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सा सन्नाटा था। एक शाम मैं बाजार गया, शादी का सूट लेना था। गाड़ी एक सुनसान गली में रखी। मैंने पैदल आगे बढ़ने का सोचा। रास्ते में एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया और मेरी उंगली थाम ली। अंकल, रोटी दिला दो ना। मैं चौंका। बच्चा नंगे पांव था, बदन पर एक छोटी सी कमीज थी। सर्दी भी कुछ कम न थी, वो थर थर कांप रहा था। मैंने नजरें झुकाईं और बच्चे का चेहरा देखा। एक लम्हे को जैसे दुनिया थम गई हो। वो चेहरा, वो मेरी आंखों जैसा था। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। कुछ कदम दूर एक बोसीदा हालत औरत खड़ी थी, सर पर फटा हुआ दुपट्टा, आंखों में वीरानी, वजूद में कमजोरी। वो मुझे तक रही थी। मेरी निगाह जैसे वहां जम गई। वो नूर थी। मैंने दोबारा बच्चे की तरफ देखा, फिर नूर की तरफ। वक़्त जैसे पलट आया था। नूर ने बच्चे का हाथ पकड़ा। आओ, यहाँ से चलें। जिनके दिल सड़ चुके हों, वो भूख भी नहीं समझ सकते। वो तेजी से पलटी। मैं वहीं खड़ा रह गया, कांपता सा, जैसे जमीन ने पहली बार मेरा झूठ मेरे सामने कर दिया हो। शादी की वेन्यू लग रहे थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। गलियों में वो बच्चा घूम रहा था जिसका बाप मैं था, और मैं उस लम्हे सिर्फ एक गुनहगार नहीं, एक बजदिल भी था। मैं वहीं खड़ा रह गया था, सड़क के किनारे एक शोर मचाते बाजार के बीच, लेकिन मेरे गिर्द जैसे हर आवाज़ बंद हो गई थी। वो बच्चा, उसकी आंखें, उसका माथा, वो अब्रू की बनावट, जैसे आईने में खुद को बचपन में देख रहा हूँ। मेरी उंगली छोड़कर वो जा चुका था, लेकिन मेरा हाथ अभी तक वैसे ही झुका हुआ था, साकित। मैंने गर्दन घुमाई, नजरें दौड़ाईं, लेकिन वो औरत, नूर, भीड़ में कहीं गुम हो चुकी थी। मेरे कदम बेइख्तियार आगे बढ़े। मैंने दुकानों के पीछे देखा, कोनों पर नजर दौड़ाई। एक खस्ता हाल गली में कदम रखा। वहाँ कुछ झोंपड़ियाँ थीं, कुछ बच्चे खेल रहे थे। कचरे के ढेर पर एक बिल्ली रोटी का टुकड़ा घसीट रही थी। फिर वही बच्चा नजर आया जो झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ा अंदर झांक रहा था। मैं आहिस्ता से नजदीक गया, लेकिन खुद को छुपाकर। नूर अंदर बैठी थी, एक पुराना कंबल ओढ़े, लकड़ी की एक पेटी के पास, जैसे चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हो। एक झटके से लकड़ियां गिर गईं और एक थकी हुई सांस के साथ सर झुकाकर, बेटा पानी पी लो, सो जाओ, कल कुछ और कर लेंगे। नूर की आवाज़ सूखी थी, जैसे हल्का में रेत भरी हो। मेरे कदम पीछे हट गए। मैं दीवार से लगकर खड़ा हो गया। हाथ पसीने से भीग गए थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन अब ये कोई खौफ नहीं था, ये वही चीज़ थी जिसे मैं बरसों दबाता रहा था, ज़मीर। दिमाग में वो रात लौट आई जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था, जब वो रो रही थी, जब उसकी आंखों में इल्तिजा थी, और मैंने वो सब कुछ कुचल दिया था। ये बच्चा मेरा है, मैंने दिल में कहा, लेकिन ज़बान पर कुछ न आया। उसी लम्हे नूर बाहर निकली। उसकी निगाहें चंद लम्हों के लिए इधर उधर भटकीं, फिर मुझ पर ठहर गईं। हम दोनों आमने सामने थे। मेरे लिए वो लम्हा जैसे क़यामत की अदालत में पेशी हो, लेकिन उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई इल्तिजा नहीं, कोई हैरत नहीं, सिर्फ नफ़रत थी। मैंने आहिस्ता से कहा, नूर। वो करीब आई, बच्चे को अपने पीछे किया और बगैर किसी तासुर के बोली, क्या लेने आए हो और क्या बर्बाद करना है? मुझे कुछ बात करनी है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा।
نہ الفاظ نہ آنسو۔ تم جا سکتے ہو۔ یہ بچہ، میں نے کہنا شروع کیا۔ چپ رہو، یہ میرا ہے، صرف میرا، اور تم جیسے گندے وجود سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نور، میں نے بہت برا کیا، میں مانتا ہوں۔ ماننے سے کیا ہوگا؟ وہ لمحہ واپس آ جائے گا، میری زندگی، میری عزت، میرا سکون، سب۔ میں نے نظریں جھکائیں، کچھ لمحے خاموشی رہے، پھر میں بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم واپس چلو، گھر چلو، میں سب کو سچ بتاؤں گا، اور پھر وہی لوگ جو میرے آنسوؤں پر ہنسے تھے، وہی اب تیری بات پر یقین کریں گے۔ نور، میں شرمندہ ہوں۔ نہیں ہو، اگر ہوتے تو اتنے سال بعد نہیں آتے۔ جب تم نے بچے جیسا چہرہ دیکھا تب جاگے ہو، تمہارا ضمیر بھی خود غرض ہے۔ اس کے الفاظ زہر تھے، مگر وہی میری آنکھیں کھول رہے تھے۔ بچہ میرے پیچھے چھپ گیا۔ نور نے اسے بازو سے پکڑا اور جھونپڑی کی طرف لے گئی۔ یہ مت سوچنا کہ تمہاری موجودگی میرے لیے کچھ معنی رکھتی ہے۔ اب اگر دوبارہ اس طرف آئے تو شاید میں خاموش نہ رہوں۔ دروازہ بند ہوا اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ آسمان پر دھند چھا رہی تھی۔ میں بازار کی طرف لوٹا، لیکن دل اب وہ نہیں رہا تھا جو صبح گھر سے نکلا تھا۔ میرے کندھوں پر اب صرف شادی کا کوچ نہیں تھا، ایک ایسا جرم بھی تھا جس کی سزا شاید پوری زندگی کافی نہ ہوتی۔ اگلی صبح میں دوبارہ اسی گلی میں لوٹا۔ رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ ہر بار آنکھ بند کرتا تو نور کا چہرہ نظر آتا۔ وہ دھتکارتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی، اور بچہ، میرے اندر کوئی چیز بار بار چیختی، اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جھونپڑی کے باہر وہی خاموشی تھی۔ بچے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، شاید وہ بھی سو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے قریب جا کر آواز دی، نور، صرف ایک بار بات سن لو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں نے جھک کر اندر جھانکا۔ وہ وہاں بیٹھی تھی۔ بچہ اس کی گود میں سو رہا تھا۔ نور، میں چلے جاؤں؟ اس کی آواز بلند تھی، لیکن وہ چلائی نہیں تھی بلکہ کاٹ رہی تھی۔ نور، میری بات سنو، خدا کے واسطے واپس چلے جاؤ، ورنہ میں چیخوں گی، لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر تمہیں وہ عزت نہیں ملے گی جو ابھی ملی ہوئی ہے۔ میں نے دروازے کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں صرف معافی مانگنے آیا ہوں، تمہارا مجرم ہوں، مجھ پر جتنا غصہ نکالنا ہے نکالو، لیکن مجھے سن لو۔ نور اٹھی، بچہ اس کے بازو سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ دروازے تک آئی اور پھر ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے منہ پر تھوک دیا۔ یہ تیری معافی ہے، اب دفع ہو جا یہاں سے۔ میرا سر جھک گیا۔ وہ تھوک میرے چہرے سے زیادہ میرے وجود پر گرا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں چاہتا ہوں سب کے سامنے سچ بولوں، تمہیں واپس عزت دوں، جو کچھ کیا سب کو بتاؤں۔ مجھے عزت نہیں چاہیے، نور چیخی۔ میں اپنی ماں کو کھو چکی، اپنی چچی کو، اپنا خاندان، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو، تو مجھے اب کیا دے گا؟ میں نے سوچا ہے شادی والے دن سب کے سامنے بتاؤں گا۔ ہنسی آتی ہے تم پر؟ شادی؟ تم اب بھی شادی کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ نہیں، اسی لیے تو رک گیا ہوں نور، کہ اب مزید جھوٹ نہ بولوں۔ نور خاموش ہو گئی۔ بچے نے آنکھ کھولی، ماں کی طرف دیکھا اور بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ یہ بچہ، نور کی آواز ٹوٹ گئی۔ مجھے اس سے نفرت ہے، کیونکہ جب میں اسے دیکھتی ہوں مجھے تمہارا چہرہ یاد آتا ہے۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں تھا، نہ سوال نہ گلہ، بس معصومیت تھی جو کسی گناہ کے وارث نہیں ہوتی۔ نور، میں جانتا ہوں تم اس سے لگاؤ نہیں، پر یہ میرا بیٹا ہے، مجھے پرواہ نہیں، اسے زندہ رکھا ہے بس اس لیے کہ تم جیتے جی مر سکو، پھر مجھے مرنے دو، مجھے وہ سب سہنے دو جو تم نے سہا۔ نور نے ایک سرسری نظر ڈالی۔ پھر سن لو، اگر تم سچ بولنے جا رہے ہو تو جانتے ہو انجام کیا ہوگا؟ تمہارا نکاح نہیں ہوگا، تمہارے ماں باپ تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تمہیں دنیا تانے دے گی۔ میں تیار ہوں، تو جا اور جو کہنا ہے کہہ دے، لیکن یاد رکھ، اگر ایک لفظ بھی گھمایا، ایک جملہ بھی مجھے جھوٹا بنایا تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ نہیں نور، اب صرف سچ بولوں گا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں پیچھے ہٹا اور دھیرے دھیرے گلی سے نکل آیا۔ سورج چمک رہا تھا، لیکن میرے لیے وہ روشنی نہیں، گویا بن چکی تھی۔ مہندی کی رات تھی۔ صحن میں رنگ برنگی لڑیائیں لٹک رہی تھیں، بینڈ والے باہر تیاری کر رہے تھے، مہمان آ رہے تھے، خواتین گیت گا رہی تھیں۔ سارا کے ہاتھوں پر مہندی رچائی جا رہی تھی۔ امی نے میرے کپڑے خود سیٹ کیے تھے، کہہ رہی تھیں، آج کے بعد تو بیوی والا ہو جائے گا میرا پتر۔
میں آئینے کے سامنے کھڑا قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا، لیکن دل کہیں اور تھا۔ دماغ میں وہ الفاظ گونج رہے تھے جو میں نے خود کو کئی بار دہرا کر یاد کیے تھے۔ کمرے سے نکلا تو سامنے ابا بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تیار ہے؟ جی۔ چچی، چچا، سارا سب موجود تھے۔ نور وہاں نہیں تھی، لیکن اسے میں خود ساتھ لایا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ بس ایک بار میرے سچ کے وقت موجود ہوگی۔ تقریب شروع ہوئی، بینڈ بجنے لگا، مہمان ہنس رہے تھے، عورتیں روایتی گانے گا رہی تھیں۔ سارا شرما رہی تھی اور میں سب کے بیچ کھڑا تھا، لیکن اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ ابا نے مائک پکڑا۔ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ آج حمزہ کی مہندی میں آئے۔ ہمارا بیٹا 3 سال بعد واپس آیا ہے اور اب نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر ابا سے مائک لیا۔ ایک بات کہنی ہے سب کے سامنے، میں نے صاف لفظوں میں کہا۔ سب کی نظریں میری طرف مڑ گئیں۔ امی پریشان ہو گئیں۔ حمزہ کیا ہوا؟ میں نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ 3 سال پہلے جب میں دبئی سے چھٹی پر آیا تھا، میں نے ایک گناہ کیا۔ میں نے نور کے ساتھ زیادتی کی۔ خاموشی چھا گئی، جیسے پوری محفل پر بجلی گر گئی ہو۔ میں نے سب سے چھپا کر اسے تکلیف دی۔ اسے گھر سے نکالا گیا اور میں خاموش رہا۔ چچی چیخ پڑی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ابا نے مجھے گھورا۔ حمزہ یہ مذاق ہے کیا؟ نہیں ابا، مذاق نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ پھر پیچھے سے نور کی آواز آئی، یہ سچ ہے۔ سب نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بوسیدہ لباس میں، سر پر دوپٹہ، ہاتھ میں اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ چچی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوڑ کر نور کے گلے لگ گئیں۔ بیٹی، ہمیں معاف کر دے۔ ابا نے مجھے دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ تجھے ہم نے پال کر یہ دن دکھانے کے لیے رکھا تھا۔ چچا نے نور کو سینے سے لگایا۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم نے اپنی ہی بیٹی کو دھتکارا۔ چچی، امی، سب عورتیں نور کے گرد جمع ہو گئیں۔ سارا کی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور ذلت تھی۔ ابا نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے اس لڑکے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہماری جائیداد، ہمارا نام، ہمارا رشتہ، سب ختم۔ میں خاموش کھڑا رہا، نہ کچھ کہا، نہ مزاحمت کی۔ یہی میری سزا تھی، اور میں جانتا تھا کم ہے۔ چچی نے نور کے بیٹے کو گود میں لیا اور بوسہ دیا۔ یہ ہمارا خون ہے، ہم سے چھپا رہا لیکن اب نہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں جو حقارت تھی وہ میرے لیے نہیں تھی، بس اس بار کھل کر نظر آ رہی تھی۔ میں نے مائک نیچے رکھا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ تبھی نور نے ایک جملہ کہا، میں آج بھی ٹوٹی ہوں، لیکن اب اکیلی نہیں۔ اب میرا بیٹا میرا سہارا ہے اور سچ میرا محافظ۔ محفل وہیں ختم ہو گئی۔ بینڈ خاموش ہو گیا، گیت رک گئے، مہندی کے رنگ مند پڑ گئے، اور میں اس رنگین شام میں سب سے کالا حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ مہندی کی رات کے بعد سناٹا چھا گیا تھا۔ نہ کوئی گیت بجا، نہ مبارکباد آئی۔ دوسرے دن سب رشتہ دار اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ امی نے دروازہ بند رکھا، کسی سے ملاقات نہیں کی۔ ابا نے 2 دن تک کسی سے بات نہیں کی۔ صرف چچا تھے جو سب سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نور کے لیے پچھتاوا تھا اور میرے لیے ایک فیصلہ۔ یہ شادی ہوگی، چچا نے صاف لفظوں میں کہا، اور تم دونوں کا نکاح اب ہوگا، ابھی ہوگا۔ نور نے انکار کر دیا۔ صحن میں سب کے سامنے نظریں نیچی رکھے بس ایک جملہ بولا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ چچی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹی ہم مانتے ہیں ہم نے تجھ پر ظلم کیا، لیکن اب وقت ہے کہ تجھے عزت سے واپس لائیں۔ نور خاموش رہی۔ چچا نے میرا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا، اگر تو مرد ہے تو اب اس لڑکی کو وہ نام دے جو تو نے اس سے چھین لیا تھا۔ میں نے کوئی دلیل نہیں دی، کوئی لفظ نہیں بولا، صرف سر ہلایا۔ 2 دن بعد نکاح پڑھایا گیا۔ نہ کوئی بارات، نہ بینڈ، نہ مبارکباد، صرف ایک سادہ سا نکاح، اور اس نکاح میں بیوی کی آنکھوں میں شدید نفرت کا عکس تھا۔ نکاح کے بعد ہم الگ کمرے میں بیٹھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، نور، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر بات کا خیال رکھوں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا، صرف اتنا کہا، میں تیرے ساتھ صرف اس لیے بیٹھی ہوں کیونکہ میرے باپ نے کہا، لیکن میرے دل میں تیرے لیے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگے، لیکن 2 الگ دنیاؤں میں۔ وہ دن بھر بچے کے ساتھ مصروف رہتی، گھر کے کام کرتی، خاموشی سے کھانا بناتی اور مجھے ایک نظر تک نہ دیکھتی۔
میں آفس جاتا، واپس آ کر بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی زبان پر صرف ضرورت کے جملے ہوتے۔ کھانا رکھا ہے، بچے کا دودھ ختم ہو گیا ہے، دروازہ بند کر دینا۔ کبھی کبھی بچہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا اور میری گود میں لپٹ جاتا۔ اس لمحے میں کچھ بھول جاتا، لیکن نور کی ٹھنڈی نظریں پھر مجھے یاد دلا دیتیں، یہ مسکراہٹ میری کمائی نہیں، میری سزا ہے۔ اکثر رات کو میں چپ کے جاگتا، نور بستر کے کنارے لیٹی ہوتی اور میں دیوار کی طرف منہ کیے لیٹا ہوتا۔ میرے اور اس کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی تھی جو وقت کے ساتھ اونچی ہوتی گئی۔ ایک رات میں نے آہستہ سے کہا، نور، کیا کبھی کبھی تھوڑا سا یقین واپس آ سکتا ہے؟ وہ پلٹی نہیں، صرف بولی، سزا پوری ہو جائے پھر دیکھی جائے گی۔ میرے دوست جو کبھی مجھے رشک کی نظر سے دیکھتے تھے اب کہتے تھے، حمزہ تم بدلے بدلے لگتے ہو۔ میں ہنس کر ٹال دیتا، بس کام کا دباؤ ہے۔ لیکن سچ یہ تھا کہ میں جیتے جی مر رہا تھا۔ نور کی ہر خاموشی، ہر اشتعال، ہر نظر انداز مجھے اندر سے جلا رہی تھی۔ ایک دن بچے نے کہا، ابو آپ کیوں رو رہے تھے رات کو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، ابو تو بس آنکھوں میں دھواں آ گیا تھا۔ بچے نے معصومیت سے پوچھا، کسی نے آگ لگا دی تھی؟ میں ہنس نہیں پایا، صرف سر ہلا دیا۔ ہاں، کسی نے آگ لگا دی تھی میرے اندر۔ اب ہر دن ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں صبح گھر سے نکلتا، دن بھر کام میں مصروف رہتا، شام کو واپس آتا اور رات بھر چلتا۔ نور اب بھی وہی تھی، مضبوط، خاموش اور اپنے زخموں کی وارث، لیکن میں بدل چکا تھا۔ پہلے جو کچھ چھپاتا تھا وہ اب سب میری آنکھوں میں صاف دکھتا تھا۔ ایک دن دیر رات نور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر کبھی تمہیں یہ لگے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو یاد رکھنا، میں روز اس لمحے کو یاد کرتی ہوں جب تم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور میری چیخ کسی نے نہیں سنی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا، کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ چلی گئی اور میں دروازے کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ اب میں جیتا تھا، ہر دن جیتا تھا اور ہر دن مرتا بھی تھا۔ اور شاید یہی میری اصل سزا تھی۔ جو شخص گناہ چھپا کر سکون ڈھونڈتا ہے وہ اندر اندر ٹوٹتا جاتا ہے۔ کسی کی خاموشی کمزوری نہیں ہوتی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔